Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Rostow's stages of economic growth or Rostow's model of economic development. What is the Rostow model? The Rostow model, Rostow's 5 stages of economic growth or Rostow's model of economic development is a modernization theory model depicting how countries move from an underdeveloped society to one that is more developed and modern. Modernization theory cost development as a uniform evolutionary route that all societies follow, from agricultural, rural, and traditional societies to post-industrial, urban, and modern forms. According to Rostow, for a country to become fully developed, it must follow 5 particular stages. As time progresses, a country will go through each stage of economic growth and eventually reach the final stage as a fully developed nation. जी, तो ये जो रोस्टो 5 stages of economic growth या रोस्टोस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो. इसके मुताबिक आजकल जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो सभी इन 5 ग्रोथ स्टेजेस से गुज़र के इस स्टेज तक पहुंची हैं. और रोस्टो का कहना यह है कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. तो जिस किसी भी पुअर कंट्री ने, अंडर डेवलप्ड नेशन ने अगर डेवलप करना है और डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना है, तो इन कंट्रीज़ को इन्हीं 5 स्टेजेस में से गुज़र के तो फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचना होगा. रोस्टो का कहना है कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वंस दे वर पुअर, they were agricultural countries, rural countries, and they were traditional societies. उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कंट्रीज़ में आई, रूरल अर्बन माइग्रेशन हुई. तो उसके बाद वो इन 5 स्टेजेस से गुजरते हुए मॉडर्न फॉर्म में अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया. और ये प्रोसेस जो है ये जितनी एडवांस नेशंस हैं उनके साथ हुआ, और नेक्स्ट इन फ्यूचर जो अंडर डेवलप्ड पुअर नेशंस हैं वो भी इन्हीं जो प्रोसीजर्स हैं, स्टेजेस हैं, उनमें से गुजर कर इवेंचुअली जो है वो डेवलप्ड नेशंस में शामिल हो सकती हैं. The 5 stages of economic growth are following. Stage 1, traditional society. Stage 2, preconditions for takeoff. Stage 3, takeoff. Stage 4, drive to maturity. Stage 5, age of high mass consumption. Who was W. W. Rostow? Walt Whitman Rostow was an economist and US politician born in 1916 in New York City. In 1960, his most notable novel was published, The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. जी, इस थेरी को डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने 1960 में पेश किया, और ये इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन अमेरिकन था, और at that time he was part of government administration. उस दौर में जो प्रेसिडेंट था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पे था. तो ये प्रो कैपिटलिज्म था, यानी ये डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो जो है ये कैपिटलिज्म जो है उसकी फेवर में था और एंटी कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था. इसका कहना यह था कि कम्युनिज्म जो है दैट इज़ लाइक ए कैंसर. इसका व्यू ये था कि अगर कोई मुल्क कम्युनिज्म सिस्टम दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, उसको फॉलो करेगा तो वो ग्रो नहीं कर सकता, वो डेवलप नहीं कर सकता.
جی یہ جو 5 سٹیجز ہیں ان میں سے پہلی سٹیج ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی. جی ٹریڈیشنل سوسائٹی ایک ایسی سٹیج ہے کہ اس میں جو کنٹریز آج کل اس سٹیج میں فال کرتے ہیں یا جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ونس دے ور پور تو ان میں کون کون سی کریکٹرسٹکس تھیں. تو اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی اس سٹیج میں ایک ملک میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پریویل کرتی ہیں. In this stage, a country's industry is characterized by a rural agriculture and subsistence economy with little trading and connections with other countries or even within their own nation. جی اس سٹیج میں ایگریکلچر اکانومی ہوتی ہے اور ملک جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہی ٹوٹلی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. سبسسٹنس اکانومی ہوتی ہے. سبسسٹنس اکانومی یا سبسسٹنس فارمنگ یا سبسسٹنس لیونگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر سے لوگ اتنا ہی پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ خود اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں اور بیچنے کے لیے یا دوسرے علاقوں میں بھیجنے کے لیے یا دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. تو دس از کالڈ سبسسٹنس اکانومی. تو اس سٹیج میں جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ ان کا دوسرے کنٹریز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی, بلکہ مختلف علاقے جو ہیں جو سٹیز ہیں ان کا بھی آپس میں جو لنکس ہیں وہ پارشلی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو bartering is a common characteristic of trading in this stage, swapping goods rather than purchasing them with money. جی ایسی اس سٹیج میں جو ممالک ہوتے ہیں اس میں چیزوں کا لین دین منی کے ذریعے نہیں ہوتا, زر کے ذریعے نہیں ہوتا, پیسے کے ذریعے نہیں ہوتا, بلکہ بارٹر سسٹم ہوتا ہے, یعنی اشیاء کا اشیاء کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے. سویپنگ گڈس, سویپنگ مینس بارٹر, یعنی گڈس کا گڈس دیتے ہیں اس کے بدلے میں گڈس لے لیتے ہیں. لیبر از آفن انٹینسو, اس میں لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لیبر جو ہے وہی ٹوٹلی ہر کام میں انوالو ہوتی ہے. اینڈ دیر از ویری لٹل ٹیکنالوجی اور سائنس نالج. ٹیکنالوجی ایسی سوسائٹیز میں اسٹیج میں ممالک میں ٹیکنالوجی بہت ہی کم ہوتی ہے, اس کا یوز بہت کم ہوتا ہے, اور سائنٹیفک نالج جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے, اس کو بہت کم اگر ہے ہوتا بھی ہے تو اس کو بہت کم اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. آؤٹ پٹ فرام پروڈکشن ایگزسٹ, جو پروڈکشن ہوتی ہے آؤٹ پٹ پروڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ فار روسٹو دیئر ول always be a limit on this due to the lack of technology and lack of infrastructure. اس سٹیج میں جو کنٹریز فال کرتے ہیں ان میں آؤٹ پٹ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, بٹ روسٹو کا کہنا یہ ہے کہ پروڈکشن بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے بیکاز کہ ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے. دس اسٹیج شوز کنٹریز ٹو بی اے ویری لمیٹڈ ود دا لو لیول آف ڈیولپمنٹ. لانگ فیٹلزم پریویلز ان سچ سوسائٹیز. جی فیٹلزم سے مراد کہ تقدیر پسندی, تقدیر پرستی کو کہا جاتا ہے. اس سوسائٹی میں, ایسی اکانومیز میں, ایسے ملکوں میں, اس سٹیج میں لوگ جو ہیں وہ انڈیولی قسمت پہ بلیو کرتے ہیں, محنت پہ ڈپینڈ کم کرتے ہیں, اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو ہماری قسمت میں ہے وہ مل جانا ہے. حالانکہ محنت پہلے ہوتی ہے. محنت جس چیز کے بارے میں, جس چیز پہ جتنی محنت ریکوائرڈ ہے اتنی محنت کرنے کے بعد چیزوں کو قسمت پہ چھوڑنا چاہیے. تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ محنت جو ہے وہ ایک خاص حد تک کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ فیٹلزم جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. مین از ویلیوڈ آن فیملی بیسز ناٹ آن دا بیسز آف ہز کیپیبلٹیز. انسان جو ہیں ان کی پہچان ان کی ذات پات, ان کی فیملی, ان کی کاسٹ
اور ان کے قبیلے سے ہوتی ہے. ان کی جو ذاتی کیپیبلٹیز ہیں، ابیلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہوتی. Some countries in sub-Saharan Africa or smaller Pacific islands are still considered to be in stage 1. جی اب آج کل کے دور میں کرنٹلی کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کی سٹیج میں ہیں؟ تو وہ سب سہارن افریقہ کے کنٹریز ہیں اور پیسیفک آئیلینڈس کے، اور کچھ پیسیفک آئیلینڈس جو ہیں وہ سٹیج 1 میں فال کر رہے ہیں کرنٹلی. جی اسٹیج 2 پری کنڈیشنز فار ٹیک آف. جی اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ ان دس اسٹیج ارلی مینوفیکچرنگ بگنس ٹو ٹیک آف albeit slowly. جی albeit مینس کہ البتہ، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹیج میں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے. فار ایگزامپل مور مشینری انٹرس دا ایگریکلچر انڈسٹری. ایگریکلچر میں مشینری جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے، وہ اپلائی کی جاتی ہے، جیسے ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، ٹیوب ویلز. تو موونگ اوے فرام پیورلی اے سبسسٹنس فوڈ سپلائی ہیلپنگ ٹو گرو مور فوڈ اینڈ ریڈیوس لیبر انٹینسونیس. جی اس میں اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو سبسسٹنس لیونگ ہے، سبسسٹنس اکانومی ہے، وہ ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے. جس طرح کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی جو ہے اس کی سٹیج میں تھا، یہاں پہ لوگ اپنی ضرورت سے زائد پیدا کرتے ہیں اور سرپلس پیدا کرتے ہیں، اور لیبر کی جو انٹینسٹی ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو انسانوں کا کام کرنا ہے اس چیز میں کمی آتی ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا یوز شروع کرتے ہیں. ٹیکنالوجی، مشینز، ان سے ہیلپ لیتے ہیں، ان سے لیبر لیتے ہیں. سبسسٹنس ریفرز ٹو پروڈیوسنگ جسٹ انف. دس وی ہیو ڈسکسڈ ان پریویس پیجز. تو نیکسٹ ہے جی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کنیکشنز اسٹارٹس ٹو ڈیولپ ایز ویل ایز ایجوکیشن، پالیٹکس، کمیونیکیشن اینڈ انفراسٹرکچر. جی اس اسٹیج میں جو کنٹریز فال کرتے ہیں اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کنیکشنز جو ہیں مختلف علاقوں کے لوگوں کے ملک کے اندر اور دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انکریز ہوتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. پالیٹکس جو ہے، پالیٹکس کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، گرو کرتا ہے. کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کے جو سیکٹرز ہیں وہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں. فار روسٹو دس ٹیک آف از ایکسیلریٹڈ بائی ایڈ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فرام دا ویسٹ. جی روسٹو کا کہنا ہے کہ اس سٹیج میں جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کی گروتھ بڑھتی ہے، اور اس میں رول ہوتا ہے کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہوتی ہیں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں، جن کو ویسٹ بھی کہا جاتا ہے، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان ممالک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے ان ممالک میں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، گڈس پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ملکی لوگوں کو اویلیبل ہو جاتی ہیں. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور ملٹیپل اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں ڈیو ٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. دس نیکسٹ ہے جی دس از آلسو اے اسٹیج آف انٹرپرینیورس ہو بگن ٹو ٹیک رسک اینڈ میک انویسٹمنٹ. جی اس اسٹیج میں جو ہے یہ انٹرپرینیورشپ شروع ہوتی ہے. انٹرپرینیورشپ سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ایسا بزنس سیٹ اپ کہ جس میں نہ صرف چیزیں بنائی جاتی ہیں بلکہ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو انوویٹ کرنے میں بھی کنٹینیوسلی اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو انٹرپرینیورس ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، وہ رسک لیتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو بناتے ہیں، اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے.
In this stage, resources are diverted to SOC. SOC stands for Social Overhead Capital. जी, सोशल ओवरहेड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है. इससे मुराद किए रोड्स, रेलवे का सिस्टम, एयरपोर्ट्स, डैम, सीवरेज का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, गैस की प्रोविजन, इंटरनेट, पीने का साफ पानी, ये इसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर या एसओसी या सोशल ओवरहेड कैपिटल. तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट किए जाते हैं. तो पाकिस्तान जो है वो करंटली इस स्टेज में प्रिवेल कर रहा है. पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इससे अगली स्टेज जो है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, टेक ऑफ स्टेज, उसमें पाकिस्तान अब से 3-4 साल पहले उसमें एंटर हो गया था. बट कोविड की वजह से पाकिस्तान दोबारा जो है वो सेकंड स्टेज में आ गया. बट करंटली पाकिस्तान इज एट द हाइट ऑफ प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ स्टेज. जी, थर्ड स्टेज है टेक ऑफ. जी, जो कंट्रीज इस स्टेज में फॉल करते हैं उनमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. जी, तो ऐसी स्टेज में जो कंट्रीज फॉल करते हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और सस्टेनेबल ग्रोथ होती है. सस्टेनेबल ग्रोथ से मुराद ये होता है कि बरकरार रहने वाली तरक्की. ऐसा ना हो कि तरक्की जो है ग्रोथ 1-2 साल हो, उसके बाद ब्रेक आ जाए, फिर शुरू हो, फिर ब्रेक आ जाए. एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ. और ऐसी ग्रोथ जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी पोल्यूट ना हो, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ. तो इस स्टेज में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और सस्टेनेबल ग्रोथ होती है. रैपिडिटी इज एसेंशियल हेयर, गिविंग द इंप्रेशन ऑफ ए काइंड ऑफ रेवोल्यूशन. After the industrialization, then follows the increase in the production of goods that could then be sold in faraway markets. जी, इस स्टेज में चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उनको फिर फॉरेन मार्केट्स में दूसरे कंट्रीज़ में और फॉर अवे मार्केट्स में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है. अर्बनाइजेशन आल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन टुवर्ड्स फैक्ट्रीज इन सिटीज़. स्टेज में रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, लोग देहातों से शहरों की तरफ मूव करते हैं बिग सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ में जॉब करने के लिए और शहरों में रहने के लिए, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रूरल अर्बन माइग्रेशन करते हैं. देयर आर वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट. इस स्टेज में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने सोशल ओवरहेड कैपिटल कहा है वो इंक्रीज करता है. इंडस्ट्रीज बिकम इंटरनेशनलाइज्ड. इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनलाइज्ड होती हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं और वो मल्टीनेशनल फर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. मल्टीनेशनल फर्म्स मीन कि ऐसी फर्म जिसका सेटअप 2 या 2 से ज़ायद ममालिक में होता है उसको मल्टीनेशनल फर्म कहा जाता है. तो इसमें मुल्की फर्म्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं और फॉरेन्स जो हैं वो उस मुल्क के अंदर भी आके इन्वेस्टमेंट करते हैं. और इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी अडॉप्शन होती है और इसमें इस स्टेज में जो नेशनल इनकम है वो जीएनपी के 5% से 10% तक के इक्वल फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है. द पॉपुलेशन बिकम्स वेल्दियर. और मुल्क की जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो वेल्दियर होना शुरू हो जाते हैं, रिच होना शुरू हो जाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होना शुरू हो जाता है. कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्रीज
today are in this stage. جی روسٹو کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جن کو ڈیولپنگ کنٹریز کہا جاتا ہے وہ اس سٹیج میں فال کرتے ہیں، سچ ایز تھائی لینڈ، جیسا کہ تھائی لینڈ ڈیورنگ دا 19th century دا فیمس انڈسٹریل ریولوشن اینڈ امریکن انڈسٹریل ریولوشن ٹک پلیس. جی 19th century میں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد یورپ میں آیا تھا، اس کے بعد امریکہ میں آیا. تو ایٹ دا ٹائم دس پلیسڈ دا یو کے اینڈ دا یو ایس ان دس اسٹیج 3. تو ایٹ دیٹ ٹائم روسٹو کا کہنا ہے کہ یو کے اور یو ایس جو ہے وہ یہ جو اسٹیج 3rd ہے، ٹیک آف اسٹیج، یہ اس ٹائم پہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا تو یو ایس اے اور یو کے جو ہے وہ تیسری اسٹیج سے گزر رہے تھے. نو بوتھ دا یو ایس اینڈ دا یو کے سٹ کمفرٹیبلی ان اسٹیج 5. یو ایس اے اور یو کے جو ہے وہ کرنٹلی جو ہے جو 5ویں اسٹیج ہے اس کے 5ویں اسٹیج میں فال کرتے ہیں، اور بلکہ 5ویں اسٹیج کے ٹاپ پہ فال کر رہے ہیں. جی اسٹیج 4 ڈرائیو ٹو میچورٹی. دس اسٹیج از اے سلو پروسیس اینڈ ٹیکس پلیس اوور اے مور ایکسٹینڈیڈ اماؤنٹ آف ٹائم. ایٹ دس اسٹیج دا اکانومی از سیٹ ٹو بی سیلف سسٹیننگ, meaning it essentially supports itself, and economic growth continues naturally. Industries start to develop further, agriculture production goes down, investment increases 10% to 20% of GNP. جی اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیو ٹو میچورٹی. اس سٹیج میں جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ سیلف سسٹینڈ ہو جاتے ہیں، سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں، خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خود تیار کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس میں جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. اور اس سٹیج میں ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈنس کم کر دیتی ہیں، ایگریکلچر کا سائز چھوٹا کر دیتی ہیں. اور اس سٹیج میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ جی این پی کے 10 سے 20% کے ان بٹوین ہو رہی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی امپرووز، ٹیکنالوجی امپروو کرتی ہے. اسکلز ڈائیورسیفائی مینس کہ ڈفرینٹ طرح کی اسکلز جو ہیں وہ ملک کے لوگوں میں، ملک کے اندر اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹر سے وابستہ لوگوں میں جو ہے وہ مختلف طرح کی جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اربنائزیشن انٹینسیفائز، رورل اربن مائگریشن ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہنے کو فوکس کرتے ہیں. اور اینڈ فردر انفراسٹرکچرل امپروومنٹ اکر، اور جو انفراسٹرکچر ہے، سوشل اوور ہیڈ کیپٹل ہے، وہ مزید پہلے کی نسبت گرو کرتا ہے. اس میں مزید ایڈوانسمنٹ آتی ہے، مزید اس میں کوالٹی انہانسمنٹ آتی ہے. دا اکانومی گروز along side دا population's standard of living. Over time, these improvements keep developing further as new sectors flourish. جی اس میں چونکہ کنٹریز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہے ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، تو اس وجہ سے جو آلریڈی سیکٹرز ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی جو نئے نئے سیکٹرز ہیں، مزید سیکٹرز ہیں، وہ فلورش ہوتے ہیں. دس اکنامک گروتھ اسٹیج کین بی ایگزامپلڈ بائی دا نیولی ایمرجنگ اکانومیز آف دا ورلڈ سچ ایز چائنا. جی جو کرنٹلی اس اسٹیج میں کون کون سے کنٹریز جو ہیں وہ فال کرتے ہیں، اس میں چائنا کے علاوہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں وہ اس اسٹیج میں فال کرتی ہیں، اسٹیج 4 میں.
Stage 5, age of high mass consumption. The final stage of Rostow's model is where many Western and developed nations lie, such as Germany, the UK, or the US, characterized by a capitalist political system. This is a high production, high quality goods and high consumption society with the dominant services sector. جی یہ جو ایج آف ہائی ماس کنزمپشن ہے اسٹیج 5 ہے، یہ اس سٹیج میں دنیا کے جو سب سے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جس میں یو ایس اے، یو کے، یورپ کے کنٹریز، جاپان، فرانس، جرمنی، بر اعظم آسٹریلیا کے ممالک، کینیڈا، یہ سٹیج میں فال کرتے ہیں، اور ان میں کیپٹلسٹ سسٹم پایا جاتا ہے. کیپٹلسٹ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم یا سوشل سسٹم کہہ لیں، یہ اس میں پریویل کرتا ہے، اور چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور نہ صرف پروڈکشن ہوتی ہے بلکہ ہائی کوالٹی گڈس پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں ہائی کنزمپشن سوسائٹی ہوتی ہے. لوگ جو ہے وہ چیزوں کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ان ممالک میں جو سروسز سیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. سروسز سیکٹر کا سائز جو ہے وہ ایکسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، کیونکہ جن ممالک نے پروگرس کی ہے وہ انہوں نے انیشیلی ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی لا کے تو ایگریکلچر کو بہتر کیا، اس کے بعد انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی بیس پہ ترقی کی، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے سروسز سیکٹر. سروسز سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس پہ ڈپینڈ کر کے، جس کی وجہ سے ایک ملک جو ہے وہ ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریلائزیشن کے کمپیریزن میں بہت ہی سپیڈیلی اور زیادہ رفتار میں ترقی کر سکتے ہیں اور زیادہ ویلتھ اکٹھی کر سکتے ہیں. تو یہی جو ہے سروسز سیکٹر، وہ رچ کنٹریز جو ہیں وہ سروسز سیکٹر کی وجہ سے ریچ ہوئے ہیں، اور اس سٹیج میں یہ سروسز سیکٹر جو ہے وہ ایکسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. سچ اے ریٹیل، فائنانس، لیئر اینڈ پبلک سروسز، سچ ایز ریٹیل، فائنانس، لیئر اینڈ پبلک سروسز. جی اس میں فائنینشیل سیکٹر کی گروتھ کافی ہوتی ہے. فائنینشیل سیکٹر کافی ایڈوانس فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد لیئر، لوگ جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کی پر کیپٹا انکم ہائی ہوتی ہے، تو لوگوں کو جو پبلک سروسز ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، ریکریشنل ایکٹیویٹیز، آؤٹنگ، روڈز، لگزوریس آئٹمس. تو یہ اس سٹیج میں جو کنٹریز فال کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لگژری کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. Consumption is beyond the basic level, no longer consuming what is necessary like food or shelter, but more luxury items and luxury living. These powerful countries are characterized by high economic standard and economic growth. جی یہ وہی بات ہو گئی. Rostos development model country examples. Rostos model is directly informed by the growth of Western economies. Therefore, countries like the US or the UK are perfect examples. However, since Rostos' publication, many developing countries have followed his model. جی روسٹو کہتا ہے کہ جو ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کہ سٹیج 5 میں پریویل کر رہے ہیں اور سٹیج 5 کے بھی ٹاپ لیول پہ پریویل کر رہے ہیں، اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ یو ایس اے اور یو کے ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ ڈیولپنگ کنٹریز کی ایگزامپل دیتا ہے کہ جنہوں نے بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے وہ گروتھ لے کے آئے ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ان 5 سٹیجز سے گزر کے تو 5th سٹیج میں فال کر رہے ہیں. اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں تو یو ایس اے جو ہے سٹیج 5th میں اب سے تقریباً کوئی 1 صدی پہلے سٹیج 5 میں چلا گیا تھا.
بلکہ 120-25 سال پہلے جو ہے یو ایس اے جو ہے دیٹ واز فالنگ ان دا اسٹیج 5th. تو کرنٹلی وہ سنگاپور کی اگزامپل دیتا ہے کہ سنگاپور جو ہے یہ برٹش کی کالونی تھی، اور برٹش جو ہے برٹش نے اس کے اوپر تقریباً 1 صدی رول کیا. برٹش نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا. تو پھر سنگاپور نے 1965 میں برٹش سے انڈیپینڈنس لی، اور اس کے بعد اپنی ترقی کا سفر شروع کیا، اور ایگریکلچر کے بعد پھر انڈسٹریالائزیشن، پھر سروسز سیکٹر، رورل اربن مائگریشن کی، اس کے بعد انفراسٹرکچر امپروو کیا. تو کرنٹلی جو ہے وہ سنگاپور دیٹ از فالنگ ان اسٹیج 5th، اور یہ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. تھینک یو ویری مچ.